मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। कि अब किस्सा शुरू किया। इज़ क़ाल यूसुफ, जब यूसुफ ने कहा अपने अब्बा से, छोटे से बच्चे हैं, अपने अब्बा से कहा, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर, 11 सितारे मैंने आज ख्वाब में देखे और चाँद सूरज को देखा कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम तो क्या थे? नबी थे, वो जानते थे। और बाप को अपने होनहार बेटे का हुनर समझ में आ जाता है कि ये सबसे अलग निकलने वाला है। ख्वाब की हकीकत और दर्जा और उसकी किस्में वगैरह बहुत सारी है। समझ में आया? ख्वाब कहते किसको हैं? काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, हकीकत ख्वाब की यह है कि नफ्से इंसान में जिस वक्त नींद या बेहोशी के सबब ज़ाहिर बदन की तदबीर से फारिग हो जाता है तो उसको उसकी क़ुव्वत ख़यालिया की राह से कुछ सूरतें दिखाई देती है। इसी का नाम ख्वाब है। जब उसका जिस्म अपने काम से रुक जाता है तो उसके ख़यालात में बहुत कुछ होता है, तो वहाँ कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ फ़ोटोज़ होते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे? वो काम करना शुरू कर देते हैं। इसका नाम है ख्वाब। इसकी कई किस्में हैं। दो तो एकदम बातिल है, एक सही है। एक अपनी ज़ात के एतबार से सही सादिक है, मगर इस सही किस्म में भी कभी कभी कुछ आवारिस शामिल होकर उसको भी फासिद बना देते। तो कौन सा गलत है? शैतानी जो वसवसे होते हैं, अरे बोलो ना, वो शैतानी वसवसे जो होते हैं वो बातिल है। कभी तो ऐसा होता है कि बेदारी की हालत में जो सूरतें इंसान देखता रहता है वही ख्वाब में शक्ल बनाकर नज़र आ जाती है। और कभी ऐसा होता है कि शैतान कुछ सूरतें वाक़यात उसके जहन में डालता है, कभी खुश करने वाले और कभी डराने वाले। ये दोनों किस्में बातिल है। जो दिन में देखा सोचा वो आया, वो भी बातिल, और इसी तरह शैतान ने कुछ वसवसे डाले, वो भी बातिल। जिनकी न कोई हकीकत व असलियत है, न उसकी कोई ताबीर वाक़ हो सकती है, उनमें पहली किस्म को हदीसुन नफ्स यानी नफ्स की बातें, और दूसरी को तस्वील शैतानी कहते हैं। ये दोनों बातिल है। तीसरी किस्म जो सही और हक़ है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक किस्म का इल्हाम है। इल्हाम कहते हैं दिल में बात डालने को। इल्हाम किसको कहते हैं? जैसे हज़रत मरियम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मा के दिल में अल्लाह ने बात डाली थी कि ये बच्चे को बचाना है तो डालो पानी के अंदर। जैसे मक्खी है शहद की, वाउहा रब्बुका इलन नहल यानी तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून, कि देख घर बनाना है शहद की मक्खी तो ऊंची जगहों पे बनाना है, ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। तो दिल में बात डाली। समझे? जो अपने बंदे को अल्लाह मुतनब्बह करने या खुशखबरी देने के लिए किए करते हैं, अल्लाह ताला अपने ख़ज़ाने गैब से बाज़ चीज़ें उसके दिल और दिमाग में डाल देते हैं। कुछ लोगों को अच्छा शऊर होता है, समझ होती है। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का ख्वाब एक कलाम है। मोमिन का ख्वाब क्या है? एक बात है जिसमें वो अपने रब से शरफ़ गुफ्तगू हासिल करता है, अपने रब से बातचीत करता है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के सब ख्वाब ऐसे ही होते हैं, इसीलिए यानी सही होते हैं, इसीलिए उनके ख्वाब भी वही का दर्जा रखते हैं। क्या रखते हैं? हाँ, ख्वाब हैं लेकिन नबी का है। इन्नी राय क्या वो, ये तो ये ख्वाब हुआ। दूसरे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से कह रहे हैं, इन्नी अरा फिल मनामी, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ बेटा, अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूँ। 3 दिन तक ख्वाब देखा है। फंजुर माज़ा तरा, तो ए बेटा तेरी क्या राय? जब वो चलने फिरने के काबिल हो। तो बेटे ने क्या जवाब दिया? आपने जो ख्वाब में देखा वो कर गुजर, ये नहीं।
بلکہ کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے، مجھے ذبح کیجئے، صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو بچے کو بھی یہ معلوم تھا نبی کے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ ہاں بہت بڑی بات ہے یہ، نبی کے خواب کی طرح حوالہ دینے کا نبی کا کہ 40واں حصہ ہے، نبی کا خواب بھی نبوت کا 40واں حصہ ہے، 30واں حصہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حوالہ دینے کا نبی کے خواب کا، اور بیچ میں گھسیڑنے کا اپنا خواب نہیں چلنے والا۔ عام امتیوں کے خواب میں اور نبی کے خواب میں فرق ہے۔ خصوصاً کسی کام کے حق ناحق ہونے کی بنیاد خواب کو بنانا بالکل غلط۔ بہت تفصیلات ہیں۔ عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال ہوتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے لیے حجت اور دلیل نہیں ہوتے۔ ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ امت کے خوابوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ طبعی، اس کی طبیعت ہے، خواب بنا کے پیش کر دیا۔ نفسانی صورت ہے، وہ نفسانی صورت گھس گئی اس میں، اب اس کو سچا بولتے بیٹھے گا تو غلط ہو جائے گا۔ بعض اوقات گناہوں کی ظلمت و کدورت صحیح خواب پر چھا جاتی ہے۔ بولو، گناہوں کی نحوست آ جاتی ہے خواب میں، ناقابل اعتماد بنا دی۔ بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نبیوں کا خواب الگ ہے، یہ امتیوں کا خواب الگ ہے۔ ایک جگہ کنسٹرکشن چل رہا تھا تو لاسٹ میں پھر بہت دن کے بعد حساب کرو، اس نے بولا 20 لاکھ روپیہ میرا نکل رہا ہے۔ جب بیٹھے تو نکلا 60,000 روپیہ کچھ، تو کتنا؟ وہ تھیلے لے کے آیا تھا پیسے لینے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ 2 دن 4 دن کے بعد ایک انجینئر کے پاس گیا، کہا الٹا حساب کرو، جو ہو گیا اس کا کرے، جو رہ گیا اس کا کرو۔ پھر اس کے بعد بمبئی پہنچا، وہ باڈی میں سے ایک تھے، اور وہاں جا کے بولا، اس نپانی مدرسے کا مسئلہ تھا، وہاں جا کے بولا ارے یار سب نالائق لوگ ہیں، آج رات میں نہیں، ابھی آج تو پہنچا وہ، تو بولے کل رات میں، گزشتہ کل رات میں مولانا یونس صاحب خواب میں آئے تھے، انہوں نے بولے جا وہ زرار بھائی ہے نا بمبئی کے، ان کے پاس جا، وہ تیرا کام کریں گے، تیرے 20 لاکھ روپے تیرے کو دے دیں گے۔ وہ بڑا ہوشیار آدمی تھا وہ بھی۔ بولے کب آئے تھے؟ کہنے لگے کل رات میں آئے تھے، آج ہی رات کو میرے خواب میں آئے۔ بولے یہ آئے گا جھوٹ بولے گا، اس کی بات کا اس کی بات کا خواب ایسے بھی ہوتے ہیں، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو خواب کے لیے خواب رکھنا پڑتا ہے۔ میں نماز پڑھا رہا تھا کاغذی پورے میں، عمر تھی میری کچھ یہ 20-22 کچھ ہو، میں پکڑا ہی وہاں، بولا کیا ہے؟ بولے خواب کی تعبیر بتائیے۔ میں بولا کیا خواب دیکھا تو نے؟ بولے میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں آپ کو خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہوں۔ کیا خواب دیکھا؟ میں خواب میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں تعبیر پوچھ رہا ہوں۔ میں مسکرایا، آگے بڑھ گیا۔ بولا پھر؟ میں بولا کیا پھر؟ بولے اس کی تعبیر کیا ہے؟ میں بولا خواب میں آ کے بتاؤں گا۔ تو نے خواب میں دیکھا ہے نا یہ کہ تو خواب میں میرے کو خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، تو تعبیر بھی کہاں بتاؤں گا؟ دیکھتے رہنا، آ جاؤں گا ایک دن۔ تو ایسے خواب کا استعمال بہت غلط کرتے ہیں لوگ۔ فلاں مولانا، بہت بڑے مولانا ہے، فلاں مولانا سے کہہ دیا گیا تم باطل پر ہو، مجھے خواب میں کہا۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے، مدینہ میں رہنے والا آدمی بول رہا ہاں مجھے خواب میں کہا گیا اگر تم حق پر ہو تو آ جاؤ فلانی تاریخ کو مباہلے کے لیے مدینہ منورہ میں۔ انا للہ و انا، بہت بڑے مولانا کے بارے میں چلی تھی یہ بات۔ ہاں تو یہ کہہ رہے ہیں یہ خواب کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ خواب میں جزء نبوت ہونے کے معنی اور اس کی تشریح، کہ خواب جزء نبوت ہے، یہ کیسے؟ یہ قسم جو حق ہے اور صحیح ہے، اور صحیح احادیث نبویہ میں نبوت کا ایک جز قرار دی گئی ہے،
صحیح حدیثوں میں ہے کہ خواب جز نبوت ہے. اس میں روایات حدیث مختلف ہیں. بعض میں 40واں جز بتایا خواب کو، اور بعض میں 46واں جز بتلایا، بعض میں 49 والا، بعض میں 50 والا، بعض میں 70واں جز بتایا گیا ہے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، ہر ایک روایت اپنی جگہ صحیح ہے. پھر یہ خواب الگ الگ کیسا ہوتا ہے، کبھی 49واں، کبھی 40واں، کبھی کیسا، دیکھنے والے پر ڈیپینڈ ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ سچے خواب کے جز نبوت ہونے سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے کہ وہ جز نبوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نبوت کا سلسلہ 23 سال جاری رہا. ان میں سے پہلے 6 ماہی میں یہ وحی الہی خوابوں کی صورت میں آتی رہی. وحی شروع میں جو آئی وہ کیسے؟ الرؤیا الصالحہ، بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. وحی جو شروع ہوئی وہ خواب آتے رہے، اور اس کی تعبیر بالکل صبح کے روشنی کی طرح، صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو کر آتی رہی. سمجھ میں آیا؟ باقی 45 6 ماہیوں میں، 6 مہینے کو 6 ماہی بولتے ہیں، جبرائیل امین کی پیغام رسانی کی صورت میں آئی. شروع میں خواب، بعد میں جبرائیل لاتے رہے وحی. اس حساب سے سچی خوابیں وحی نبوت کا 46واں جز ہوا، اور کم زیادہ بھی ہوا ہے. وہ عدد میں فرق کیوں آیا وہ بتایا انہوں نے. اب یہ کہ جز نبوت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جس نے خواب دیکھا وہ 1% 40واں % نبی ہو گیا؟ ارے استدلال کر سکتے ہیں نا کہ میں نے ایک بہت بھاری خواب دیکھا ہے اور وہ 40واں حصہ ہے، تو میں 40واں % نبوت والا ہو گیا، بول سکتا ہے نا کوئی؟ مطلب کیا سمجھیں گے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ جز نبوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ خواب میں بعض اوقات انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی قدرت میں نہیں. مثلا یہ دیکھے کہ وہ آسمان پر اڑ رہا ہے. کیا دیکھا اس نے؟ یا غیب کی ایسی چیزیں دیکھے جن کا علم حاصل کرنا اس کی قدرت میں نہ تھا، تو اس کا ذریعہ بجز امداد و الہام خداوندی کی اور کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، یہ سمجھا جائے گا، بس اتنا ہے. نبی نہیں بنے گا. سمجھ میں آیا؟ جو اصل میں خاصہ نبوت ہے، دل میں بات ڈالنا خاصہ نبوت ہے. تیرے بھی دل میں اچھی بات ڈالی، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جز نبوت کا مطلب یہ، اس لیے اس کو ایک جز نبوت قرار دیا گیا. ورنہ تو قادیانی نے بھی بہت خواب دیکھے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اس کے خواب پڑھنے جیسے 80 فش صبح وہی سنا رہا ہے. وہ کون؟ قادیانی. کیا وہی نازل ہوئی؟ 80 فش. یہ کبھی بولتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمدی بیگم کا نکاح میرے ساتھ اللہ نے آسمانوں پر ایسے پڑھایا جیسے زینب کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھایا گیا، اور وہ مجھے ملنے والی ہے. وہ بیچاری کی شادی بھی ہو گئی محمدی بیگم، وہ دوسرے کے گھر بھی چلی گئی. پھر ان سے ہمارے ایک مولانا منظور چنیوٹی ملے. وہ عمر کے 95 یا 100 سال کے قریب تھی. تو اس کے بیٹے سے بھی ملے، اس سے بھی ملے. وہ اپنے ایمان پر جمی ہوئی تھی، قادیانی پر ایمان نہیں لائی تھی، طلاق ہو کے پلٹ کے بھی نہیں آئی تھی. تو ملے تھے اس سے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، آئندہ نبوت کا کوئی جز بجز مبشرات کے باقی نہ رہے گا. نبوت ختم. خالی نبوت جس الہام کے ذریعے آتی تھی اس کا ایک ذریعہ یہ رہے گا کہ اچھے خواب اچھے لوگوں کو دکھا کریں گے. اتنا ہی مطلب ہے اس کا، اور کوئی مطلب نہیں. اس سے کوئی کسی جماعت کا حق ہونا ثابت نہیں ہوگا، کسی آدمی کا باطل ہونا ثابت نہیں ہوگا، کوئی حکم الہی ثابت نہیں ہوگا. یہ سب باتیں اپنی جگہ غلط. کبھی کافر فاسق آدمی بھی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے. ہمیشہ نیک لوگ اچھے خواب دیکھیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تجربات بتا رہے سچے خواب بعض اوقات فاسق فاجر بلکہ کافر کو بھی آ سکتے. سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے جیل کے 2 ساتھیوں کے خواب کا سچا ہونا یہ مذکور ہے کہ نہیں؟ بولا دونوں نے خواب دیکھا. یا صاحب السجن
اے ہمارے خواب کے جیل کے ساتھی بتا، میں تو رس نچوڑ رہا ہوں، یہ خواب دیکھ رہا ہوں پرندے میرے سر کو نوچ کے کھا رہے ہیں، بھائی یہ خواب دیکھ رہا ہوں، وہ انگور لے جا رہا ہوں، پھل لے جا رہا ہوں اور نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعبیر دی تھی نا، اور دونوں تعبیر صحیح ہوئی۔ جس کو پرندے نوچ کے کھا رہے تھے بولے تو مارا جائے گا اور لٹکایا جائے گا، پرندے نوچ کے کھا لیں گے، اور جو تو نچوڑ رہا ہے تیرا قصور معاف ہوگا اور تو بری ہوگا اور جا کے بادشاہ کا پھر سے ساقی بنے گا، نچوڑ کے پلائے گا۔ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی بادشاہ مصر کا خواب، ایسے ہی کسرا کا خواب، ایسے بہت سے خواب ہیں کہ غیر مسلموں نے خواب دیکھے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا محض اتنی بات کہ کسی کو کوئی سچا خواب نظر آ جائے اور واقعہ اس کے مطابق ہو جائے، اس کے نیک صالح بلکہ مسلمان ہونے کی بھی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کافروں کو بھی دکھا سکتے ہیں۔ عام عادت اللہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھے خواب نظر آتے ہیں۔ بہرحال سچے خواب عام امت کے لیے حسب تصریح حدیث ایک بشارت یا تنبیہ سے زیادہ کوئی مقام نہیں رکھتے۔ ایک بشارت ہوتی ہے یا اللہ آگاہ کر دیتے ہیں، بس اتنا ہے نیک لوگوں کے لیے۔ خواب ہر شخص سے بیان کرنا درست نہیں۔ خود یعقوب علیہ السلام بول رہے ہیں، بیٹا اپنے بھائیوں سے تو کبھی بیان مت کر، اور دوسروں سے بھی بیان نہیں کرنا، دوسرے پہنچا دیں، ارے تمہارے بھائی نے تو بہت بھاری خواب دیکھا، پھر بھانڈا پھوٹا، اس لیے بیان نہیں کرنا۔ اور آدمی کو کھجلی ہوتی ہے کہ بس خواب دیکھا، اگر ڈراؤنے دیکھا تو بھی پوچھ لو، اور اس کی بری تعبیر سے بچو۔ سمجھ میں آیا؟ ڈرتے ہیں نا۔ اور اگر اچھا دیکھا تو بھی بیان کروں، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ۔ ایک مولوی تھا، مفتی تھا بیچارہ، ہوگا بھی ابھی ادھر ادھر کہیں اطراف کے علاقے کا تھا، 99 مرتبہ سے کم کبھی اس نے اللہ کو خواب میں نہیں دیکھا، ہمیشہ 99، جس کو ملا 99 اللہ کو خواب میں دیکھا۔ تو بعض لوگوں کی یہ ہابی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ خواب بیان نہیں کرنا ہے سب کو۔ ایک بہت بڑے دین کے داعی تھے، ابھی ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں، پریشان نظام الدین مرکز میں 236 کے اندر۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ ارے بیٹا ہے، عالم بن گیا، سال لگا رہا ہے، حیدرآباد میں ہے، لیکن اس کو خواب بہت ڈراؤنے آتے ہیں، پریشان ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا فون مجھے دو۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے کہیں نہ کہیں یہ پڑھا ہوگا آپ کے اس عالم بننے کے کورس میں کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی برا خواب دیکھے اور اچانک اٹھ جائے تو کیا کرے کہ بائیں طرف الٹی طرف 3 مرتبہ تھت کار دے، تھو تھو تھو، اور سونا ہے تو کروٹ بدل کے سوئے، ورنہ اپنے کام میں لگ جائے۔ نہ کسی سے بیان کرنا ہے، نہ ڈرنا ہے، نہ وسوسے دل میں لانا ہے، نہ پریشان ہونا ہے۔ یہ آپ نے کہیں پڑھا تھا کہ نہیں؟ میں نے کہا یہ آج ہی کے دن کے لیے تھا، ہم پڑھ تو لیتے ہیں، تہ تک نہیں پہنچتے۔ اور یہ ہر برے خواب کے شر سے بچنے کا نبوی علاج دیا ہے اللہ کے رسول نے کہ معبرین کو ڈھونڈتے مت پھرو۔ تعبیر بتانے والے کہاں کہاں ملیں گے تم کو؟ مولوی صاحب بن گئے، سال لگا رہے ہیں، ابا جان علاقے کے داعی ہیں، صوبے کے داعی ہیں، لیکن پھر بھی اس راز تک نہیں پہنچے۔ انہوں نے بھی پڑھا ہوگا کئی مرتبہ کہ بھائی یہ ایسے ہی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیثی نسخہ نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان جو گاؤں دیہات کے اندر رہتا ہو اور وہ پڑھا لکھا بھی نہ ہو اور وہاں کوئی خوابوں کی تعبیر بتانے والا بھی نہ ہو، ہر ایک کا علاج اللہ کے رسول نے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ جب بھی برا خواب دیکھو بے فکر ہو کر یہ عمل کرو، تھو تھو تھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تھو تھو تھو، اور کروڑ بدل کے سو گئے۔ اور اب آگے میں کہتا ہوں دل کو اطمینان دلاؤ، میں نے اللہ کے رسول والا علاج کیا ہے، یہ خواب مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ کو بھی علاج کے لیے بتایا، جب بھی برا خواب دیکھو تو کسی کو بیان نہیں کرنا۔ سانپ دیکھا، اژدہا دیکھا جہنم میں جل رہے، یہ دیکھا آگ لگی ہوئی دیکھا، گھر میں دھس گئے یہ دیکھا، چھت گر گئی یہ دیکھا، دشمن نے مار ڈالا۔ سانپ بہت آتا ہے خواب میں، تو کوئی تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں نا، بلکہ اب سنو، اگر آپ نے غلط آدمی سے پوچھ لیا تو پھر ہو گیا ستیہ ناس۔
جامعہ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب نبوت کے 40 اجزاء میں سے ایک جز ہے اور خواب معلق رہتا ہے. تو کیا ہے دیکھو حضور کیا فرما رہے حدیث ہے یہ سنو, خواب معلق رہتا ہے, خواب ابھی دکھا نہ اپنے کو, یہ لٹکا ہوا رہتا ہے جیسے کیلے کی پھلی. قنو الموزی معلق, کیا ہے مناج العربیہ, سمجھ میں آیا؟ تو یہ معلق رہتا ہے, ابھی کوئی اثر نہیں دکھاتا جب تک کسی سے, حدیث ہے یہ, جب تک کسی سے بیان نہ کیا جائے. جب بیان کر دیا گیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا اور سننے والے نے کوئی بھی تعبیر دے دی اس کی, اچھا ایسا ہے, بس گیا کام میں سے, آیا لٹک کے مارا پٹک کے. ایسے بھی مفتی ہوتے ہیں. مدارس اللہ مسجد میں بیٹھا ہوں, مفتی ہوں, لوگ فون کرتے تھے. ایک فون آیا تھا بڑی مشکل سے, یہ موبائل تو نہیں تھا, تو ایک دودھ والا تھا ہمارا دوست, دودھ بیچنے والا, وہ بیٹھا تھا. فون بجا, گیا دوڑتے ہوئے, واپس آیا. میں نے کیا ہوا؟ دے دیا. بولے کیا دے دیا؟ فتویٰ دے دیا. دودھ والا میرے کو بولنے کے بجائے, مجھے فون دینے کے بجائے, مجھے بلانے کے بجائے, اس نے کچھ پوچھا ہوگا یہ جائز ہے کیا مفتی صاحب؟ بولے جائز ہے. آیا لٹک کے مارا پٹک کے. ایسے مفتی ہوتے ہیں. ہم تو 16 سال میں گھس کے بنتے ہیں, وہ MPM ہوتے ہیں. میں ان کو MPM بولتا تھا, ماں پیٹ مفتی, ان کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اگر خواب بیان کیا اور کسی نے تعبیر دے دی, کچھ بھی سننے والے نے کوئی تعبیر دے دی, تو تعبیر کے مطابق واقع ہو جاتا ہے خواب. خواب کیسا پڑے گا؟ ابھی اس کی بری تعبیر نہیں تھی, لیکن اس نے برا بولا تو برا ہوگا, اچھا بول دیا تو اچھا ہوگا. اگر کسی نے بول دیا تو اچھا ہی بولا کرو نا بھائی, اس کا مطلب یہ ہے انشاءاللہ تیرے لیے خیر ہوگا. اس لیے چاہیے کہ خواب کسی سے بیان نہ کرے, صرف اس شخص سے بیان کرے جو عالم و عاقل ہو, یا کم از کم اس کا دوست اور خیر خواہ ہو. سمجھ میں آیا؟ واٹولے والا نہ ہو گیا, واٹولا ہو گیا تیرا, ایسا نہ ہو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟